جی جناب. اس میں جو ایگزیکیوٹنگ اماؤنٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے اور ایگزیکیوشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اماؤنٹ لارڈ شپ پیڈ ہوگی ہے ان کو. سو مائی لارڈ اس کو پھر ودرا کر لیں. ڈرا کرنے لکھیے جناب. ڈی اے جی اسٹیٹس دیٹ he is under instructions of his client to withdraw this appeal, allowed dismissed as withdrawn. Thank you so much. جناب راؤ صاحب موجود ہیں. He was present in court this morning. How are you? We should take leave. آپ سب بیٹھ. جی راؤ صاحب. Highly obliged. کل ایکٹ کا آیا تھا تو وہ مائی لارڈ اس میں فورینزک ایجنسی ایکٹ تھا اس کا نوٹیفیکیشن ہے اور جو گزٹ ہے وہ بھی ہے. لارڈ شپ یہ بیسیکلی ابھی اپلیکیبل نہیں ہوا, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس میں وہ فورینزک ایجنسی کے تحت علیحدہ سے بھرتی ہیں. ریکروٹمنٹ پروسیس ہے, انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن ایڈورٹائزمنٹ اور جو منسٹری آف انٹیریئر کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی موجود ہے اور ایکٹ اور گزٹ ساری چیزیں. تھینک یو ڈی اے جی صاحب. دکھائیے مجھے. This is the National Forensics Agency Act. لارڈ شپ یہ کل ان کی تھوڑی مسٹیک تھی. Agency Act. اور یہ 28 دسمبر 2024 کو یہ سب سارے ریلیونٹ بشمول اس ایکٹ پہ میں اکٹھے کر دیے. This would be an interesting read. NFSA will now be merged with NFA. جی سر. اس میں سر کچھ اسٹاک اور بھی انگیج کیا جا رہا ہے سر. یہ ایک نیٹ سے سر مجھے ملا ہے جو ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے دیا پورا چارٹر دے دیا سر. غالباً سر اس کے بعد یہ ایکٹیو ہو جائے گا. We need a highly skilled team for this agency. لیبارٹری سے ریلیٹڈ ہے یہاں adhere to approved guidelines SOPs with the NFA Board of Governors. نوٹیفیکیشن ہے امپلیمنٹیشن کا بھی. So welcome step to the extent it says that it will be entirely independent. But it will take a very long time to truly supplant the current investigative agencies. سر اس کے ساتھ اس میں جو ایگزسٹنگ سائبر کرائم ونگ تھا اسی کا ہی تمام اسٹاف اسی کا ہی تمام پیراپلیٹیا اسی کو ادھر ٹرانسفر کیا گیا ہے.
except that in the terms of this act, they are now supposed to act independently. Yes. But they are still not the investigative agency. Exactly, my lord. They are only- अभी दर्ज हो रही है, साइबर क्राइम विंग के तहत हो रही है दर्ज, और वो उनको इन्वेस्टिगेट भी कर नहीं रहे नहीं, हैं. but this देखिए ना, evidence gathering is one thing and evidence analysis is another. So this agency seems to deal with the evidence analysis and not evidence gathering. Whereas your case entirely centers around evidence gathering or maybe analysis. This is also an investigation agency. देखिए ना, And for for instance, purpose of investigation, they obviously under obligation to gather the investigation. नहीं मुझे भी समझ, देखिए 4E जो है, it says collect, preserve and handle conventional digital forensics materials as and when required from crime scene. क्या मतलब? की कॉपी है. Conventional forensics refers to traditional methods and practices used in the investigation of crimes or incidents. It includes pathology, anthropology, DNA, toxicology, narcotics, fingerprints, serology, ballistics. ये क्या पिस्तौल और खौल ये इकट्ठे किया करेंगे? Again, that is a very Explosives, odontology, entomology, document examination and crime scene investigation. Crime scene investigation? ये क्या कर रहे हैं? FIR पुलिस क्या किया करेगी अब? सिर्फ FIR दर्ज किया करेंगे, उसके बाद अभी तो सर ये है कि एक्ट आता है तो वो एक और नया तजर्बा हो जाता है. नहीं राव साहब, ये अच्छा नहीं, ये फिर कन्वेंशनल फोरेंसिक्स है और डिजिटल फोरेंसिक्स इज कंप्यूटर फोरेंसिक्स, डिजिटल डिवाइसेस and electronic data to gather evidence for legal purposes. So when you confer this function on the agency under clause E, it says collect, preserve, यानी अब जो रिकवरी मेमो बनेगा वो मालखाने में रखा किया जाएगा कि अब इस NFA के पास रखा जाएगा. ये मेरे ख्याल में सर जो कलेक्शन है, अगर ये NFSA के हवाले से मैं असिस्ट करूं सर, फिर ये कलेक्शन लेबॉर्ट्री की कलेक्शन की बात हो रही होगी सर. नहीं पूरा पढ़े, कलेक्ट, प्रिजर्व एंड हैंडल कन्वेंशनल digital forensics materials as and when required. Who will require them? From crime scene. ये सर NFSA में ये ऑप्शन दिया जा रहा था, जैसे नॉर्मल क्रिमिनल केसेस हैं मर्डर के और दूसरे, तो वो NFSA की एक टीम आकर क्राइम सीन को प्रिजर्व करती है, वहाँ से वो पूरी कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है और रिकवरी मीमो पे उसका एक विटनेस बनता है. जो लेटेस्ट मर्डर केसेस में और केसेस में हो रहा था, NFSA से एक विटनेस आते थे सर, जो एम्प्लॉय NFSA के हैं. मैंने तो आज तक ये देखा है कि NFSA को सैंपल्स या पार्सल्स भेजे जाते थे. जी फिर दोबारा वो जमा हो जाता है माल मोहर के पास सर, जरिया IO, फिर दोबारा उसके रोड सर्टिफिकेट हासिल करके NFSA भेजे जाते हैं सर. क्योंकि रिसेंटली मैंने 2 मर्डर केसेस किए, वहाँ यही एविडेंस थी सर. चलिए देखें, ये सारा इनाम केस था सर, उसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो थी वो NFSA की टीम ने वहाँ से आके की हुई थी, और एक उनका कोई यूनिट बना हुआ है इन्वेस्टिगेशन का सर. इसमें तो सर लिखा हुआ है इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस. आप तो कह रहे थे कि इसको
ایکٹ میں یہی لکھا ہوا ہے Operationalize سر. کرنا ہے. جی سر, لیکن پریکٹیکلی آپریشنلائز نہیں ہوا سر, ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ آپ کو نہیں, شاید practically اے جی صاحب نے نوٹیفیکیشن بھی دیا سر کوئی, کیونکہ میرے پاس تو نوٹیفیکیشن نہیں تھا سر. بلکہ سر یہ ایڈورٹائزمنٹ ان کی جابس کی آئی ہوئی ہیں سر, ہائرنگ کی, کہ وہ ہائرنگ پروسیس میں ہیں. وہ نیٹ پہ اویلیبل تھی, وہ بھی میں نے پرنٹ لیا ہے سر اس کو. گزٹ نوٹیفیکیشن ہے. جو این ایف ایس اے ہے سر, اس کا تو سائبر سے کوئی لنک نہیں تھا پہلے سر. اس کا سائبر سے تو کوئی لنک نہیں تھا سر, ایف آئی اے سے. وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ این ایف ایس اے جو پہلے ایجنسی تھی سر, وہ تو انڈیپینڈنٹ تھی, اس کا تو اس سے کوئی لنک نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, تشریف رکھیے, بتائیے. راؤ صاحب, یو ہیو ٹو کنکلوڈ ٹوڈے. جی سر, میں پوری کوشش کرتا ہوں سر. ایک سر آپ نے ریویو آف لا, کیونکہ لا کی بات چل رہی ہے تو ریویو آف لا پہ بات کی تھی, تو پیکا کی حد تک میں نے عرض کیا تھا کہ میں گوش گزار کر دیتا ہوں سر. 2016 کو ایکٹ پاس ہوا سر, 2018 کو رولز بنے انویسٹیگیشن, اور اس کے ایک رولز ہیں سر بلاکنگ کے, جو اپلیکیشنز یا کوئی مٹیریل انہوں نے بلاک کروانا ہوتا ہے, وہ پی ٹی اے کو دیے گئی پاورز. وہ پہلے 2020 میں بنے, پھر دوبارہ بنائے گئے وہ 2021 میں. اس کے بعد سر ایکٹ 37 ہے سر, جس میں یہ 2023 کا دوبارہ امینڈ ہوا سر. پھر ایکٹ 25 ہے 2024 کا, پھر تیسری بار امینڈ ہوا, اور ابھی ایکٹ نمبر 2 2025 یہ چوتھی بار امینڈ ہوا سر. تو لہذا پیکا کی حد تک ریوزٹ ہو رہا ہے. اب ریوزٹ کرنے والے انہوں کی کوالٹی کیا ہے وہ تو کویسچنیبل ہو سکتی ہے, لیکن ریوزٹ ہوا ہے سر. یہ میں یور آنر, میں نے سفارشات آپ کی توجہ کروائی تھی جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی سر, اور نام پہ. ابھی سر جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اردو ورژن میں, یہ کنسسٹ ہے سر, رپورٹ ہے کوئی 1.25 پیج کی رائٹنگ لکھی ہوئی ہے 3 پیراگراف میں, اور 10 پوائنٹ کا تجزیہ کیا ہوا ہے. سفارشات 3 تھی, وہ میں نے پڑھ دی تھی سر. اسی کو جب انگلش میں ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں سر, تو وہاں پہ رپورٹ کا 1 پیرا ہے, موڈس اپرنڈی کے نام پہ 3 پیرا ہیں سر, اور انالیسس 2 پیرا میں کیا ہوا ہے, ریکمنڈیشن 2 تھی وہ میں نے پڑھ دی. اب سر کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں, 5 رپورٹس ہیں, کومنٹس ہیں ڈیفرنٹ ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کے, اور ان کی فیکٹ فائنڈنگ ہے. اگر تو الزام ایف آئی اے پہ ہے تو بالکل ان کی رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی سر, اور اگر پوری رپورٹ کے اندر ایف آئی اے پہ الزام نہیں ہے تو پھر ان کی رپورٹ کو کنسیڈر, میری ریکویسٹ یہ ہوگی سر کہ اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے سر. اگر آپ اجازت دیں تو میں سپیڈ سے سر صرف تجزیہ کے پوائنٹ آپ کے سامنے لے آؤں, تاکہ اس میں پتہ چل جائے کہ کوئی الزام کس طریقے کا ہے, کیونکہ 3 الزامات کی روشنی میں نے یہ آرگو کرنا تھا. ایکسٹورشن ایسا کوئی الزام نہیں ہے اردو میں سر, ٹریپنگ الزام ہے سر, ایف آئی اے پہ الزام نہیں ہے سر. تو یہ اس لیے مجھے وہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہ سپیڈ سے پڑھ دوں سر. تجزیہ نمبر 1 سر, پورے پاکستان میں اس وقت یہ گروہ توہین رسالت کے و مذہب کے نام پر متعدد کیسز میں مدعی ہیں. اس گروپ میں شامل افراد کی معاشی حالت اتنی مستحکم نہ تھی. نمبر 2, اس گروپ کے میں شامل افراد کی معاشی حالت اتنی مستحکم نہ تھی کہ یہ لوگ دین کی خدمت کے نام پر نیٹ ورک اس طریقے سے چلا سکتے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھ ساتھ اس کا جواب دیتا جاؤں سر, یا بعد میں سمرائز کر دوں, جیسے آپ
مجھے. نہیں دیتے جائیں آپ یہ دیکھ لیں کہ 10:30 بجے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. میں پوری کوشش 11:30 بجے میں پوری کوشش کروں گا, نہیں, لیکن نہیں, سر اگر نہیں, میری نالائکی کہیں دیکھیے, آڑے آ جاتی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر, کیونکہ سبسٹینشلی آف کورس سر آپ جو تمہید باندھ رہے ہیں نا جن چیزوں کے لیے, وہ تمہید آپ کے کولیگز پچھلے ہیئرنگز میں باندھ چکے. اس اینگل سے نہیں کیا سر, اگر وہاں پہ ہے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں ایڈ کروں گا سر, رپیٹ نہیں کروں گا. چلیے بتائیے. یہ سر جو کہا جا رہا ہے, اسی میں اوپر کہا گیا کہ 90% کیسز کے ہم مدعی ہیں. کائنڈلی سر اسی 7 نمبر پیج پہ اگر آپ کے پاس کھلا ہوا ہے تو سیکنڈ پیرے کی آخری لائن مجھے پڑھنے کی اجازت دی جائے. FIA CCRC راولپنڈی میں ماہ ستمبر اکتوبر 2022 تا دسمبر 2023 بعد انکوائری 21 FIR درج ہوئیں, جبکہ 10 انکوائری چل رہی ہیں. تمام FIR اور انکوائریز کے مدعی اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پوری رپورٹ سر راولپنڈی کی ان 21 FIRوں سے ریلیٹڈ ہے سر. اس میں نہ اسلام آباد کا کوئی تذکرہ تھا, نہ لاہور کا, نہ کراچی کا, نہ پشاور کا, نہ کسی اور شہر کا جہاں کے درخواست گزار ہیں سر. اسی کو اگر آپ کہیں یہیں پر انگلش میں سی کے اندر بڑا ایکسپلین کر کے لکھا ہوا, رپورٹڈلی دا گینگ ہیز گاٹ 21 FIR رجسٹرڈ ان FIA سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر راولپنڈی سنس سپٹمبر 2022 اینڈ 10 آف دیئر کمپلینٹس آر ان پروسیس آف انکوائری. تو سر یہ تو وہاں سے ریلیٹڈ ایشو تھا سر. اب جو PTA ہے سر وہ کہتا ہے کہ کمپلینٹ کتنی آئی, میں اس پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں سر. PTA کہتا ہے کہ 1,90,000 کے قریب ہمیں کمپلینٹ آئی بلاسفیمی کے حوالے سے, اور ہم نے 1,78,000 کے قریب بلاک کروا دیے. بقیہ جو ہے وہ اپلیکیشن ان پروسیس ہیں یا انہوں نے نہیں مانی. وزارت مذہبی امور کہتی ہے کہ 4,76,000 ان کو رپورٹ آئیں بلاسفیمیس مٹیریل کی, اور ٹوٹل وہ کہتے ہیں کہ جی سوشل نیشنل سپیس پہ 4 لاکھ اکاؤنٹ پاکستان سے ایسے ہیں جو بلاسفیمی کر رہے ہیں. سیم ورشن براڈ کاسٹ منسٹری کا ہے سر. پنجاب قرآن بورڈ کا میں نے عرض کر دیا تھا سر کہ کتنے کے وہ آن کر رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے یہ اتنا انکریز کر گیا ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ایک فورس یا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے. وزارت ایجوکیشن جو ہے انہوں نے ایک پلان جمع کروایا لاہور ہائی کورٹ میں سر کہ اس کو کیسے نصاب کے اندر کیا تبدیلیاں کی جائیں, کیا ایجوکیشنل سٹیپ ہوں گے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے. اور یہ صرف ایجوکیشن منسٹری نے نہیں سر, 5 منسٹری ہیں اور 10 ڈپارٹمنٹ ہیں. میں وہ ریلیونٹ پوائنٹ پہ بتا دیتا ہوں سر. FIA کہتا ہے کہ ہمیں ملک سے 3400 درخواستیں آئیں سر. خود NCHR کی رپورٹ پہلے پیج نمبر 2 پہ کہتی ہے سر کہ 767 لوگ گرفتار ہوئے, اور پیج 34 پہ کہتی ہے کہ 331 مقدمات درج ہوئے. ان میں سے 32 لوگوں کو کے فیصلے ہو چکے ہیں سر, ان کو سزائے موت ہے. کوئی ایک کیس میں ایک سنگل اکیوزڈ بھی اکوٹ نہیں ہوا سر. لہذا سر یہ جو 21 یا اس گروپ کے مدعی کہا گیا یہ بات غلط ہے سر. پوائنٹ نمبر 2 کہا گیا معاشی حالت ہماری مستحکم نہیں ہے سر. پوائنٹ نمبر 3 کہا گیا کہ اس گروپ کے کل وقتی انحصار اور وقت دینا اور اتنی تعداد میں موبائل فون بسلسلہ فرانزک FIA کے حوالے کرنا, دیگر تمام اخراجات کو برداشت کرنا ایک سوالیہ نشان ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر, کیونکہ آگے اس کے علاوہ مالی اور کوئی الزام نہیں ہے سر. اخراجات کیا ہیں سر؟ میں بلاسفیمی کے کیس کی فائل کاپی نہیں کروا سکتا سر 17 سال کی وکالت کے بعد. FIA وہ تو پیسے نہیں لے رہی, نہ کورٹ کا سسٹم کوئی ایسا ہے سر. تو پھر میں نے اخراجات کہاں کرنے ہیں؟ میں نے ڈیلی اس کورٹ میں جانا ہے, تو میں اس کیس کے لیے نہیں جاؤں گا, تو اس کے لیے مجھے الگ سے اخراجات کرنا پڑے گا سر. آگے سر نمبر 5, یہ گروہ ایک خاص ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے.
جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ٹارگٹ سینکڑوں سے شروع کر کے ہزاروں کی تعداد میں طے کر رکھا ہے. اس امر کی نشاندہی ہے کہ اس میں ممکنہ طور پر خفیہ ہاتھ یا فنڈنگ شامل ہو سکتی ہے. میں نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی سمری آپ کو پیش کر دی ہے. اس گروپ نے خود کو مذہبی رنگ دے کر ملک میں مذہب جیسے حساس پہلو کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ان کے خلاف اپنی آواز بلند نہ کرتا ہے، بلکہ ایسے کسی بھی شخص کو گستاخی کا حمایتی قرار دے کر اس کی جان کو خطرہ لاحق قرار دے دیتے ہیں. سر اسی میں پیرا نمبر 2 ہے اسی پیج پہ، جہاں یہ ایلیگیشن مجھ پہ ہی ہے کہ میں نے 2012 میں ایک کیس کیا اور 11 سال کی بچی کے بارے میں، اور یہ سارا کچھ اس پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا. اخبار نے یہ لکھ دیا مجھے ملیٹنٹ لائر. اس وقت بھی سر اسی طرح پروپیگنڈے کے ساتھ 90 آرٹیکلز پہ نیٹ پہ ابھی بھی موجود ہیں سر، جو میرے خلاف لکھے گئے. وہ 90 کے 90 لوگ موجود ہیں. ان کو کسی نے آ کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ آرٹیکل کیوں لکھا. یہ 1 سال سے کمپین چل رہی ہے، کسی نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ آپ کمپین کیوں کر رہے ہیں. تو کون سا مذہبی رنگ ہے اور کون سا ہم نے کسی کے لیے خطرہ کیا ہے؟ ہم تو ساری چیزیں قانون کے مطابق لے کر چل رہے ہیں سر. اگلا ہے سر، اس گروپ میں جہاں بالخصوص نوجوان طبقے کو ذریعہ خواتین ٹارگٹ کر کے پھنسایا جاتا ہے، وہیں ایسے گروپ ایڈمن اور بار بار ایک ہی گروپ کے مدعی ہونے کے بارے میں معاملات مزید غور طلب ہیں. مدعی مقدمہ درخواستوں میں اپنا ایڈریس وغیرہ بھی غلط تحریر کرتے ہیں، جو کہ ایک مشکوک عمل ہے. اس ضمن میں اس گروہ کے مقاصد کو مزید نمایاں کرتے ہیں. کون سا ایڈریس غلط ہے یہ نہیں بتاتے سر. یہ گروہ 9 نمبر ہے سر، جو اس سے کنٹراڈکٹ کرے گا. یہ گروہ مختلف مواقع پر سیمینار وغیرہ بھی منعقد کرتے ہیں، جس کی مد میں آنے والے اخراجات کے حوالے سے کوئی عنصر واضح نہ ہے. ادائیگی کے ثبوت نہیں مل رہے ان کو سر. ہالیڈے ان میں ہر سال ایک پروگرام کرتے ہیں سر. اگر ہالیڈے ان والے اپنا رجسٹر کسی ایجنسی کو نہیں دکھا سکتے یا اس ایجنسی کی یہ پاور نہیں ہے، تو اس پہ سر ہم کیا عرض کر سکتے ہیں. اس میں ڈاکومنٹڈ پیمنٹ ہے، ہر چیزیں ہیں، آن کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں سر. وہ سیمینار کیا ہیں سر؟ گستاخی کیسے رکے گی اس کی میں ایویڈنس ڈاکومنٹری دوں گا سر. جہاں سٹیج پہ تو اقلیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان منیورٹی کا جس کا الزام لگایا جا رہا ہے ان کے ریپریزنٹیٹیو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے شروع کروایا سر. اب یہ جب تجزیہ سر، آپ اگر انگلش میں جائیں گے، میں صرف تجزیے کے بعد انگلش والے کو ٹچ نہیں کروں گا سر. وہاں تجزیہ یہ ہے سر، اس کی ٹرانسلیشن: اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹ گروپس، blasphemy law in Pakistan have been exploited for persecution of minority and for settling personal rivalries, often against other Muslim, and not as much for protecting religious sensibilities. ان کی رپورٹ کے اندر ہے سر کہ منیورٹی سے ریلیٹڈ 6 لوگ ہیں. ملزمان اور مدعی آپس میں جانتے نہیں ہیں، تو میں نے اپنے پرسنل ایجنڈے کسی بھی مدعی نے کیا کرنے تھے سر ان سے. یہ الزام اردو میں کہیں بھی نہیں ہے جو سر یہاں پہ آ گیا. دوسرا، اور اس میں سر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اردو کو. اردو کی اس رپورٹ کے اندر سر کہیں پہ نہ گینگ کا لفظ ہے ہمارے لیے سر. وہاں پہ گروہ 10 دفعہ آیا سر، گروپ 8 دفعہ آیا اور نیٹ ورک 2 دفعہ آیا. لیکن ہمیں ہر جگہ پر سر گینگ یا الیجڈ گینگ لکھا گیا. ایون آرڈر شیٹ میں بھی الیجڈ گینگ لکھا گیا سر. کیا لکھتا ہوں میں عرض کر دیتا ہوں سر. آپ نے درست لکھا، جب ہم پہ گینگ کہا گیا آپ نے الیجڈ گینگ کر دیا. لیکن سر جو ملزمان ہیں ان کو بھی تو درخواست کے اندر FIR کے اندر بلاسفیمی کا الزام ہے سر. وہاں تو ان کو وکٹم لکھا گیا سر. دیکھیے راؤ صاحب، میں سر اس سے کوئی وہ نہیں، مجھے میں نے آپ کو ان انٹرپٹڈ تھرو آؤٹ سنا ہے. آپ کی مہربانی ہے، آپ کی مہربانی ہے سر. دیکھیے، آپ نے اس کو سو فار اس کو اپنے اور اپنے کالیگز کے ڈیفنس کے طور پہ پیش کیا اس پورے کیس میں. جی سر. رائٹ. اور for some reason, and it is understandable why you have been so aggrieved by the way this has been written. It is understandable کہ لیکن یہ ایک طرح سے آپ کا ایک
ان رپورٹس کے اگینسٹ ایک ڈیفینس ورژن بنتا جا رہا ہے. آپ کی بات درست ہے. جبکہ یہ سوال میرے سامنے نہیں ہے. میں پھر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آیا وہ راؤ نے، معاویہ نے، فلاں نے، شیراز نے یا ان لوگوں نے انٹریپ کیا ہے نہیں کیا، یہ سوال میرے سامنے نہیں. میں سر ایک نہ میں اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ دینے کی پوزیشن میں ہوں. میں سر عرض کرتا ہوں میں کیوں وہ بات کر رہا ہوں سر. دیکھیے جی آپ کی بات میں سمجھ گیا سر. نہ آپ فارملی کوئی اکیوزڈ ہیں ان کیسز میں جو میرے سامنے پٹیشن ہے، نہ میرے سامنے پٹیشن اس بات پہ چل رہی ہے کہ جی کیا یہ لوگ واقعی ہی ایک گینگ ہیں کہ نہیں ہیں. نہ میں اس پہ فائنڈنگ دے سکتا ہوں، نہ یہ چیز میرے سامنے یہ ہے ہی نہیں. براؤ صاحب تو میں سر ایک آپ جتنی گہرائی میں اور جتنی سر میری مجبوری بنی ہوئی ہے، ہوٹل کے رجسٹرز کی بات کر رہے ہیں، میں ایک عرض کر دوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ ان اسپیسیفک چیزوں کا میرے سامنے جو سوال ہے اس سے کیا تعلق؟ میں عرض کر دیتا ہوں سر. میں نے اس لیے سر ایکسٹورشن، ٹریپنگ اور ایف آئی اے کے اوپر آیا کہ اس رپورٹ کا ایشو یہ ہے کہ کیا پتا آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ کے نام کے پیچھے it is a wild guess, just like you are saying that this special report is a wild guess. So let me offer you a counter wild guess that somebody is using your names in cahoot with some FIA officers to trap some people. میں اس پہ بھی آتا ہوں سر. دیکھیے نا, this is not a point, this is not a fact finding, or let's call it not a factual tribunal. I am not there to make any finding of fact. میں سر دو چیزیں سر، 1 منٹ شاید میرے لیے آپ دے دیں گے مجھے ایک اور بات کر کے میں اس پہ آ رہا ہوں سر. کل میں نے آپ کے ہی سامنے روسٹر پہ ایک بات کی، روسٹر کے تقدس کے لیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، کیا میں غلط بیانی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. میں نے سچ بولنا ہے اور میں نے کوئی عدالت کو غلط ٹریپ پہ نہیں لے کے جانا، بلکہ عدالت کو اسسٹ کرنا ہے سچائی کے ساتھ. اس لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ مسجد، اور اس کا وہ شاید وہاں تقدس بولا گیا یا اہمیت کا کہا گیا. سوشل میڈیا پہ سر کل سے اس پوائنٹ کو لے کر پوری ایک کمپین چلوائی جا رہی ہے سر. میں اس لیے آپ کے پاس عرض کر رہا ہوں سر کہ پیچھے آپ نے مجھے فرمایا کہ سر کے تمام دوستوں نے اس پوائنٹ کے اندر چلے گئے. ہم اس سے افیکٹو اتنا ہوتے ہیں سر کہ ہر ڈیٹ پہ ایک نیا پین ملتا ہے، ایک نئی کمپین شروع ہوتی ہے، ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے سر سوشل میڈیا پہ. اب میں آ رہا ہوں، میں نے اتنا کہ آپ کے سامنے رکھنا تھا سر. میرا یہ نہیں تھا، میرا اس دن بھی یہ مقصد تھا سر کہنے کا. نہیں، you have to hear me on. Social media is like Wild West. سر لیکن what is Wild West? سر اس کو روکنا تو پڑے گا نا کہیں. There are only some cities. وائلڈ ویسٹ میں کچھ ہی شہر ہوتے تھے جہاں پہ ایک شریف بھی ہوتا تھا اور تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر ہوتا تھا، بٹ آپ اس شہر کی حدود سے باہر نکلتے. لیکن سر اس جنگل کے بھیڑیے تو سب کچھ کھانے کے چکروں میں ہیں سر. پھر نہیں ایسے مت کہیے. دیکھیے بیکاز دیر از ایبسولوٹلی نو وے دیٹ یو کین فارم اینی ڈیفینیٹو ویو آن دا بیسس آف سوشل میڈیا رپورٹس. یو کین سر میں ویو نہیں لے رہا سر، میں ویو نہیں لے رہا سر، ایسا نہیں ہے سر. میں اپنی their points of view of anyone can get on the social media. they are entitled to. سر مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں سر. آپ کا یہ کہنا کہ جی سوشل میڈیا کو جو کل عدالت میں ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کس طرح کی؟ سر میں نہیں کہہ رہا، وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، جو کمپین کرنا چاہتے ہیں کر لیں. میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں سر کہ آپ نے فرمایا نا کہ یہ اتنی ڈیپتھ میں کیوں آرگو کر رہے ہیں. میں نے وہ پین اپنی بتائی ہے سر کہ ہمیں ہر چیز آپ کے سامنے لانی پڑ رہی ہے کہ پتہ نہیں کس چیز سے متاثر ہو جائیں گے آپ. نہیں لانی تھی نا، یہی تو میں سمجھا رہا ہوں سر. ڈے ون سے آپ کو ہی شوق تھا. میں نے شروع میں آپ کو اور آپ کے کولیگز کو بتا دیا، آپ کو شوق تھا نہیں جی ہمیں سنا جائے، ہماری پوری بات سنی جائے. اب ہم آپ کو سن رہے ہیں عدالت میں، اب آپ کو اس پہ بھی مجھے بالکل اعتراض نہیں سر. تو میری بات سنیے نا، یہ جتنی آپ نے ایکسرسائز میرے سامنے کی ہے، اگر کمیشن بنتا ہے تو آپ کو یہی ایکسرسائز وہاں بھی ریپیٹ کرنی ہے.
یور آنر اگر میرا قصور ہے تو بنائے نا, میرا قصور ہی نہیں. کوئی دوست کہہ گیا کہ JIT بنا دیں, کوئی دوست کہہ گیا انکوائری کر دیں, میری درخواست ہی نہیں. ایک شخص کے خلاف جب FIR ہوتی ہے, FIR ہو جائے نا ایک سیکنڈ, نہیں, تو ایک بندہ جا کے رپورٹ دیتا ہے یا انکوائری ہوتی ہے, تو وہ آ کے صرف اس بات پہ تو جان نہیں چھڑا سکتا نا جی کہ میرا کوئی قصور ہے کہ نہیں. ہی ہیز ٹو گو تھرو دا پروسیس نا. سر اس ایپلیکیشن کو تو دیکھا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا, بندہ خود کھڑا ہوا ہے, تو بندہ تو نہیں مرا سر. اسی لیے آپ آ کے کوشمنٹ فائل کرتے ہیں تو عدالت دیکھتی ہے کہ کوشمنٹ لائی کرتی ہے کہ نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا. لیکن سر مجھے اس پروسیس سے کیوں نکالا جا رہا ہے مشین سے, جس پروسیس کے شروع میں ہی پتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے, ایک لاش ہی نہیں ہے, تو 302 کہاں سے آئے گی سر؟ یہ کہاں کون سے, یہ اگر بندہ مرے گا نہیں تو 302 تو نہیں ہوگی سر. جب کوئی اوفینس ہوا نہیں ہے سر, کوئی ایلیگیشن ہے نہیں اس میں, یہ ایلیگیشن پروب ہو کر 5 ہائی کورٹس میں رپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا FIA پہ بھی الزام ہے, FIA پہ بھی الزام نہیں ہے, وہی میں آپ کے سامنے پڑھ کے میں نے تجزیے میں دے دیا ان کو. راؤ صاحب یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ ساری باتیں آپ نے کہہ لیں, آپ اپنے دل کی بڑاس نکال لیں. نہیں سر, میں اللہ نہ کرے سر کہ عدالت میں یہ بتا رہا ہوں, اگر کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو یہ ایکسرسائز وہاں پہ ہونی ہے. میں اس کے بارے میں آپ کی بریف سبمیشنز جو آپ نے کی ہیں وہ میں اس کو سمرائز کر سکتا ہوں اپنے آرڈر میں, بٹ آئی کین گیو زیرو فائنڈنگ آن دی ویراسٹی آف دیز تھنگس سٹنگ ان دا کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن. یو ویل نو دیٹ. میں اس پہ آ رہا ہوں سر, کمیشن پہ. صرف ایک اس میں سے چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا سر, کیونکہ اس کا بہت زیادہ کویسچن ہوئے معزز عدالت کی طرف سے بھی, اور شاید وہ جو ریلیونٹ دوست تھے جنہوں نے وہ پوائنٹ آرگو کر رہے تھے, وہ اس کو کسی اور پورشن پہ آرگو کر گئے. وہ ہے ٹریپمنٹ سر. ایلیگیشن سر یہ ہے کہ اسکرین شاٹ بھیجا جاتا ہے, واپس منگوایا جاتا ہے, بلاک کر دیا جاتا ہے واٹس ایپ اکاؤنٹ, اور FIA پہنچ جاتی ہے سر, اور FIA جا کے اریسٹ کر لیتی ہے, جبکہ وہ مدعی کا ہی اسکرین شاٹ بھیجا ہوا ہوتا ہے جو اس نے واپس بھیجا ہے. یہ ٹریپمنٹ کا ایلیگیشن ہے. اس رپورٹ میں بھی, اور پیج 14 ہے سر جو NCHR کی رپورٹ ہے, اس میں اس کا پہلا جواب سر, فار دا سیک آف آرگومنٹ سر, اگر ایسی چیز ہے تو اس کا مطلب ملزم کا جو الیجڈ اکاؤنٹ ہے وہ ملزم اون کر رہا ہے سر. میں ایک لمحے سر, مجھے صرف ایک چیز سمجھانے کے لیے ایک چیز عرض کر لینے دیں سر. میں نالائق آدمی ہوں سر, میں نہیں سمجھا پاؤں گا, ادروائز مجھے صرف سمجھانے کے لیے ایک پوائنٹ عرض کر لینے دیں سر. وہ کیا ٹیکنیکل بنتی ہے, اس کی کیا فرانزک آتی ہے, کیا ایویڈنس آتی ہے, میں نے صرف اتنا عرض کیا ہے کہ اس کا مطلب اکاؤنٹ کو وہ آن کر جاتے ہیں سر. اب میں آ رہا ہوں اس کا جواب پہ سر. ایسا کوئی ایک اسکرین شاٹ نیشنل سوشل سپیس پہ ایگزسٹ نہیں کرتا سر جس پر مدعی کا نمبر سرفیس پہ ہو. اگر میں نے بھیجا ہے, میں مدعی ہوں, اسکرین شاٹ لیا جائے گا تو اوپر میرا نمبر آئے گا سر. جس دن یہ ریٹ دائر ہوئی اس دن تک تو گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ سر کوئی ایک اسکرین شاٹ بھی ایسا نہیں ہے جس پر مدعی کا نمبر چل رہا ہو سر, کہ مدعی نے یہ اسکرین شاٹ بھیجا تھا اور واپس یہ جا رہا ہے سر. ایویڈنس کے مطابق بھی, کیسز کی ایویڈنس کے مطابق بھی ایسا کوئی اسکرین شاٹ کسی فرانزک ٹیکنیکل میں نہیں نکلا سر. یہ ڈیفینس سر ملزمان ان کے وکلا یا ان کے ورثاء نے سر نہ تفتیشی افسر کے سامنے لیا, نہ ریمانڈ سٹیج پہ مجسٹریٹ کے سامنے لیا گیا, نہ انویسٹیگیشن میں لیا گیا, نہ FIA کو کوئی ایسی درخواست دی گئی, نہ ٹرائل کورٹ کو کوئی ایسی درخواست دی گئی. یہ ورشن یا اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں ذکر ہے, اور یا NCHR والے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گئے ہیں تو وہاں پہ 94% لوگوں نے یہ ایلیگیشن دیا ہے سر. اب اسی 94% میں ریٹ پہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے سر, نام لکھا ہوا ہے زارے گل سر, 172 پیج پہ اس کی FIR لگی ہوئی ہے سر. اس کا بھائی جو ہے
غالباً وہ ریٹ کے اندر اس میں ہے سر. یہ سر میں نے جتنی رپورٹس ایف آئی اے کی اور جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ تھے وہ ایک جگہ پہ اسٹیپلر کر دی ہیں سر, اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے سر. اسی میں نے زارے گل کی سٹیٹمنٹ بھی لگا دی ہے سر. یہ عدالت کے اندر وہ اور ورشن لیتا ہے. 1 2 میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا تھا, مجھے پہلے سے سر میں بھی آرڈر پاس کرتا ہوں کہ جی میں ہی کمیشن ہوں. نہیں سر, میں نے سارا کیس سن یہ لیا, کیونکہ چیزیں قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیتا. نہیں سر, بکیال سارے دوستوں نے یہ دی تھیں, لیکن میں نے اکٹھی کر دی کہ یہ الگ الگ ہوں گی, تو ایک بکلیٹ میں کر دیتا ہوں سر. موجود ہیں سب سر, صرف میں نے بکلیٹ میں اکٹھی کر کے سٹیپلر کیا ہے سر, کہ تاکہ آپ کو ٹائم نہ لگے سر. کیا آپ اس کے پیج 172 کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں پہ سر یہ سر ریٹ کا 172, وہاں پہ وہ زارے گل کا کی ایف آئی آر بھی لگی ہوئی ہے, اس کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ پارٹی ہے سر. اب زارے گل اپیئر ہوتا ہے ڈیفینس وٹنس کے طور پہ عدالت میں آن اوتھ, اور وہاں وہ یہ بات تو نہیں کرتا سر. وہ ٹریپنگ کی بات ہی نہیں کرتا, وہ ایکسٹورشن کی بات نہیں کرتا, وہ فالس اریسٹ کی بات نہیں کرتا. ایک سیکنڈ, یہ مجھے تھوڑا سا اس کا کانٹیکس سمجھائیں, آپ بات کر کیا رہے ہیں تاکہ. سر ریٹ میں 172 پیج پہ ایک آئی ڈی کارڈ اور اسی طرح 171 پیج پہ ایک ایف آئی آر لگی ہوئی ہے سر, اور اس پہ ملزم کا نام لکھا ہوا ہے زارے گل. ایک سیکنڈ, نہیں پیج 172 پہ تو نہیں ہے جی, پیج 172 پہ تو اچھا بچے کے والد کا نام میر صاحب گل, یہ بچے کا نام دیکھ لیجئے گا سر. یہ تو موسم گل ہے. نہیں سر, بچے کا نام پڑھیں گے تو اگر کیس فالو کرنے والے کا نام موسم گل. جی سر, اور جس کا کیس ہے سر. ایک سیکنڈ, نہیں اس میں بچے کا نام سے کیا مطلب ہے, بچے سے کیا مطلب ہے سر یہ اکیوزڈ کو بچہ کہتے ملزم ہیں. کون ہے؟ ملزم کو ہی بچہ کہتے ہیں سر, یہ معصوم بچہ کہتے ہیں سر. پیج 172, کیا عمر ہے اس بچے کی؟ یہ سر ہوگا کوئی 32-33 سال کا بچہ. بچہ کیوں کہتے ہیں؟ میں گینگ کہتے ہیں سر, میں وہ نہیں پوچھ سکتا, ان سے یہ کیسے پوچھ سکتا ہوں سر کہ یہ بچہ کیوں کہتے ہیں. ایک سیکنڈ, یہ زرے گل جو ہے جی یہ اکیوز تھا سر. ایک سیکنڈ. یہ ایکیوزڈ ہے زرے گل. جی سر. اچھا اب بتائیں, اور اس کو کنوکشن ہو گئی ہے سر, ڈیتھ سینٹینس بھی ہو اچھا گئی. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اب سر وہاں کے مطابق اس نے بیان یہ دیا ہوا ہے کہ یہ کہاں کے مطابق؟ این سی ایچ آر کے رپورٹ کے مطابق. کیا اس نے بیان دیا ہوا ہے؟ کہ اس کو ٹریپ کر کے ادھر تصویر بھیجی گئی, لی گئی, اور یہ ٹریپ کر کے ملزم بنا دیا گیا. پیج 14. کیا این سی ایچ آر کی رپورٹ کا پیج ہے؟ پیج 14 سر جی. پیج 14 جی این سی ایچ آر کی رپورٹ پیج 14, اور جو میں نے ڈاکومنٹ دیے اس پہ 25 نمبر پہ وہ پیج لگا ہوا ہوگا. اس میں سیکنڈ پہ جائیں گے آپ سر. آپ کی کون سی رپورٹ, آپ نے ڈاکیومنٹس کون سے دیے؟ 1 نمبر جو میں نے انڈیکس کے ساتھ دیا سر, Volume 3 1. رپورٹس کی حد تک. اس میں پیج 25 پہ سر دیکھیں گے آپ. جی اس میں کوئی سیکنڈ وہ فائنڈنگ فرام 93 پریزنر انٹرویوڈ ان ڈیپتھ,
اس میں پوائنٹ نمبر 5 ہے سر, asked to share screenshot of blasphemous image. Asked to share screenshots of blasphemous image, 87%. جی 94%. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ 87 لوگوں نے یہ کہا 100 میں سے, اور یہ 94% ہے. of the total FIRs. جی No, of the total 93 persons who were interviewed in depth. So they mentioned it to you that they were asked to share the screenshots. Yes, Your Honor. So this was just their statement to you. Yes. اب کیونکہ But یہ you have not cross-verified it with reference to the challans or the investigation produced in the court. No, Your Honor. not? This is on these 93 individuals who we interviewed. These individuals gave statements that these persons asked us to share blasphemous images, and this is the statistic on the basis of those interviews alone. Subsequently, there was a meeting held with FIA individuals in which these questions were posed to them, and that is also a part of my report, and there was no reply that was submitted from the FIA individuals. And then subsequently there was an NCHR hearing that was held by the full bench of the NCHR members, and FIA individuals were also summoned, and they were asked to produce a report, but no report was produced with respect to these contentions, that whether these 94% individuals. So whether in the FIRs across the country, are there any screenshots of this nature shared? Your Honor, not to Have they been brought on record in the investigation? Your Honor, that is not a part of the NCHR report. It would go beyond the ambit of the report. This NCHR report is confined to the way these individuals. Yeah, a very broad assertion has been made by counsel Yes, madam. that not in a single FIR has any screenshot been produced. But Your Honor, that would require. How am I supposed to go and verify that a factual question? سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن FIA سر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, ان کی اس سے بھی بڑھ کے آپ کہتے ہیں ٹرائل کورٹ میں تمام کی فائلیں پہنچی ہوئی ہیں سر, وہاں سے نکالیں. ایکسرسائز کمیشن یہی نے میں کرنی عرض تھا کر نا رہا ہوں. راؤ اگر آپ- صاحب. But Your Honor, that. Why should I not impose huge costs on you for making me do the work of the commission? سر ہم آپ کا اگر یہ آرگیومنٹ اگر آپ کا یہ آرگیومنٹ درست ہے رائٹ, تو یہ کمیشن کے لیے بذات خود ایک انتہائی لیٹس سے آلموسٹ ڈسائسو پوائنٹ ہونا تھا آن دس پوائنٹ, ٹھیک ہے. لیکن اس نے وہ فیکچوئل کویشچن کرنا تھا نا, اس نے ریکارڈ ٹرائل کورٹ سے کہہ کے ان سے ایک رپورٹ منگوا لینی تھی, ان سے انویسٹیگیشن ریکارڈ دیکھ لینا تھا. ابھی میں کیا اس کو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں کہاں سے کروں, مجھے آپ یہ بتائیں. یہ اس قسم کی پٹیشن تو نہیں ہے جہاں پہ ایک رسپونڈنٹ ہے, چاہے لیٹس سے کسٹمز ہے یا کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا میں ریکارڈ بلا کے دیکھ لوں. یہ تو ایک فیکچوئل انویسٹیگیٹو ایکسرسائز ہے. یہ گورنمنٹ ادارہ ہے نا, آپ اگر کنگ پوائنٹ کا کہیں گے آلریڈی ایک ہائی کورٹ نے ان سے پوائنٹ تو کمیشن نے کیا کر, پورے کا پورا رپورٹ. آپ پھر وہیں چلے گئے ہیں سر, آپ پھر وہیں چلے گئے راؤ صاحب. آپ ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں میں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ایک فیکچوئل فیکٹ گیدرنگ ایکسرسائز کروں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. یو آر آسکنگ می فیکچوئل کانٹروورسی تو ڈیسائیڈ کرنا بعد کی بات ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں فیکچوئل ایویڈنس گیدرنگ سرکمسٹانشیل فیکچوئل گیدرنگ شروع کر دوں اس کے اوپر. کمال کر رہے ہیں آپ. اب یہ اگر آپ کے پاس اتنے مطلب یہ گراؤنڈ, بٹ دس از اے سیریس گراؤنڈ کاؤنسل, یہ یو ول ہیو ٹو سیٹسفائی می آن. Your Honor, may I submit something? ایک سیکنڈ Yes. پہلے لیٹ می جسٹ گریب اٹ فرام پیج 14 از ایچ رپورٹ. So you are saying that Zare Gul did not take this, یہ آپ کے جو میں نے کاغذ جمع کروائے ہیں, did not take this plea before the trial court, before the trial court. and the witnesses were not cross-examined on this point. سر میں نے کراس کیا ہے نا. No, the prosecution witnesses. پروسیکیوشن وٹنس کو کراس.
ایون سر کراس یہ ہوا کہ مدعی آپ کو نہیں جانتا تھا, آپ نے مدعی کو کچھ نہیں بھیجا اور مدعی نے آپ کو کچھ نہیں بھیجا, یہ کویشچن وہاں پہ ہے سر کراس ایگزامینیشن. Counsel, یہ دو باتیں جو ہیں, this is something that raises a significant concern that, and I would expect NCHR to come back on this point, that NCHR proceeded purely on the basis of the statements of the accused, and there was no cross verification available for them despite their efforts from the investigative agencies. تو یہ آپ مجھے بتائیں گے, انہوں نے بہت براڈ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ کسی کیس میں بھی کسی ایکیوز نے انٹریپمنٹ کی پلی ہی نہیں لی. لارڈشپ میں اس میں کیونکہ ایف آئی آر نمبر 97/23 ہے یہ والی, جس میں زارِ گل کا حوالہ دیا جا رہا ہے, اس میں ایک ایکیوزڈ کا میں کونسل ہوں. لارڈشپ اگر اس میں جو مدعی ہے نا, اس کا نام ملاحظہ فرمائیے گا, جس پہ زور دیا جا رہا ہے, اس کا نام ہے عمر خان, اور اس نے 2 ایف آئی آریں ٹریپ کر کے کی ہیں جو کہ لڑکیوں کے اکاؤنٹ اس نے یوز کیے ہیں, ایک آرزو نزاکت کے نام کا اور ایک آرزو شوکت کے. اس پہ آپ کا تو ابھی تک میں نے سنا ہی نہیں نا, میں نے آپ کو صرف اس کی زحمت دی ہے روسٹم پہ آنے کی, کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کسی کیس میں مدعی نے انٹریپمنٹ کی, ملزم نے انٹریپمنٹ کی پلی نہیں لی, اور اگر لی ہے تو کوئی ایسا اسکرین شاٹ نہیں شو کیا جس کے اوپر کمپلیننٹ کا نمبر آ رہا ہو. سر اسی ایف آئی آر کے اندر جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے, اس ملزم کا تو بتا دیا کہ اس نے یہ پلی نہیں لی, لیکن دوسرا ملزم شاید شہزاد ہے جس نے یہ پلی لی ہوئی ہے. Together with my co-counsel Iman, we represent 55 victims in this case, in trial courts. There is at least one case in which there is an FIA challan which lays out very categorically how the victim was trapped into it, how he befriended a girl online and she got some incriminating pictures of him and then blackmailed him into sending blasphemous content. So there is at least one challan which is written by the deputy director of the FIA. We don't want to place it on record because we don't want the Honorable Constitutional Court to become into a commission. اور جو مدعی ہے سر, اور جو مدعی ہے سر, وہ انہی وکیل صاحب کا منشی ہے, اور وہ آرزو نزاکت بن کے بچیوں لڑکوں کو ٹریپ کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ پلی لی ہوئی ہے کہ ٹریپمنٹ کی گئی ہے. ہاؤ کین ہی سے کہ جی ٹریپمنٹ نہیں ہے؟ آپ کے منشی میں یہ ایڈیشنل کوالٹی ہے؟ یس سر. میں جواب دوں گا. اچھا دیکھیے راؤ صاحب, یہ آپ نے بہت ہی براڈ سویپنگ اسٹیٹمنٹ میرے سامنے دے دی, اور وہ اسی کا فوراً جواب بھی آ گیا. ذرا ایک سیکنڈ, اگر یہ جواب ہوتا سر تو میں بالکل. راؤ صاحب, کیا زرِ گل کے کو ایکیوز نے انٹریپمنٹ کا ڈیفینس لیا؟ یس لارڈشپ. اگر لیا ہے تو جی, اس ریٹ کے دائر ہونے تک اگر یہ گرفتاری میں لیا گیا, ریمانڈ پہ لیا گیا, انویسٹیگیشن میں لیا گیا, ٹرائل میں لیا گیا, 342 کی اسٹیٹمنٹ میں دیا گیا سر, یہ والا 342 کی اسٹیٹمنٹ میں لیا گیا. جب ٹرائل کنکلوڈ ہونا تھا تو سر میں نے تو اسٹیٹمنٹ تب دینی تھی نا, ریٹ دائر کرتے وقت تو نہیں تھی دینی. یہ کیسے بتا رہے ہیں کہ گرفتاری کے وقت لیا گیا یا انویسٹیگیشن کے وقت لیا گیا؟ یہ آپ کو تو نہیں پتہ چلا. میں مدعی کی طرف سے فائل پڑھی ہوں. مدعی کی طرف سے کون سی فائل پڑھی؟ چالان پڑھا ہے, چالان ٹرائل کورٹ دیکھا ہے میں نے, ایک ڈیٹ دیکھی ہے سر. تو ٹرائل کورٹ میں جو درخواست آئے گی اس کو میں ڈیفینڈ صرف چالان پڑھا ہے نا. وہ آج کے دن میں فکس ہے اپیل سر, یہ میرے کیس کو خراب کیا جا رہا ہے یہاں پہ. چالان میں ضروری نہیں ہے کہ مدعی نے کا جو بیان پولیس کے سامنے دیا گیا ہو اس کے ساتھ وہ ایسے پروڈیوس کیا گیا. لارڈشپ آج کے دن میں ڈی بی نمبر 3 میں جو ہے یہ والی اپیل پینڈنگ ہے, اور انہی گراؤنڈز پہ میں اپیل میں آیا ہوں لارڈشپ. And my lord, actually, to dig out these abuses of the process of law during the trial, prosecution, اسی کے لیے ہم یہ application The biggest problem that I am facing, with Rao Saab,
is that I am conscious of not walking into a territory and I am Yes, constantly Lordship. being made to walk into that territory. That is my problem. सर मैं अर्ज कर रहा हूँ I am not supposed to go further down on this road. Sir, the matter which is sub judice before any other honorable bench, उसके facts यहाँ पे तो discuss नहीं होने चाहिए. नहीं नहीं, इस हद तक हो सकते हैं ठीक है. कि Even then हम उसका proper जवाब दे दिए सर नहीं, कि नहीं. If my lord will place all of these documents through a CM. We don't Oh, want to please do this. don't. नो भाई नो सर, Already I am- हम जनाब को वहाँ नहीं लेके जाना चाहते जहाँ लेके जाने की कोशिश की जा रही है. अच्छा आगे थैंक Thank यू you, काउंसिलर, आप बैठिए एक सेकेंड. मैंने वो मुंशी वाला जवाब देना है सर क्या मेरे ख्याल में उसको जाने दें. क्योंकि अगर मेरा मुंशी होने की वजह से उसको कोई लीगल रेमेडीज हासिल नहीं नहीं, इस वजह से नहीं, उसको खातून बनने का आर्ट किसने सर, अगर सिखाया, फेसबुक के ऊपर ये बात है. अगर उसके अंदर उसने एक्सप्लेन कर दिया मैंने सर सुना है, हमने Of course, बच्चों को sir. देखा है इसमें, मैं अर्ज कर रहा हूँ, के sir. पास बहुत आर्ट्स होते हैं, मतलब दे आर वेरी वर्सेटाइल पीपल. आपकी बात बजाय है This सर, is the first आपकी time बात I- बजाय है सर, लेकिन अगर ऑन ओथ आके एक आदमी ये कहता है कि मैंने ये फलां अकाउंट पे देखा है, मैं हलफ देने की वजह से सही कह रहा हूँ और फलां अकाउंट इस वजह से मेरे पास है, तो क्या सर इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए कि उसने झूठ नहीं बोला? नहीं वो अगर ऑन ओथ की वजह से मर्दाना आवाज में नहीं बोला या जनाना आवाज में? दोनों आवाजों में नहीं बोला सर. चलो बेटी, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने ऑन ओथ जो है फलां जगह पे मैं बैठा हुआ था, you are not counsel for your munshi right now. Please don't नहीं get सर, जो carried इल्ज़ाम away. आया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना सर. और जो बात सर कही गई कि ऐसा चलान में है, मैंने 342 का नहीं कहा सर. ऐसा नहीं है कि 342 में आप 342 में तो मैंने जो दिल चाहेगा मैं लिखूंगा सर. वहाँ तो मुझे किसी एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं है 342 में, तो कि मैं अपने जो डिफेंस दे रहा हूँ, जो सजेशन दे रहा हूँ, उसकी बेस पे कोई एविडेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. ये तो कानून आपकी बात दुरुस्त है कि सिर्फ सेक्शन 342 में प्ली लेने से वो बात साबित नहीं होती, वो तो डिफेंस को कोई ना कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर एक ऐसी प्ली है. लेकिन बार क्या है? इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहला लीगल स्टेज क्या है सर, कि रिमांड स्टेज है और फौरी काम होगा. वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास फाइल भी जाएगी और मुल्ज़म भी जाएगा सर. राव साहब, सेम सिनेरियो में एविडेंस पड़ी है सर, 86 पेज पे मैंने लगाई है. वाजिद अली पिंडी का केस है सर, उसमें भी ऐसे ही हुआ. ट्रैपमेंट का कहा जा रहा है, वो डीडब्ल्यू के तौर पे पेश हुआ, उसने कोई बात नहीं की. तो जो विटनेस ऑन DW के तौर पे पेश हुआ, वो मुल्ज़म भी डीडब्ल्यू डिफेंस में पेश हुआ अपने सर, उसने ऑन ओथ स्टेटमेंट दी. ऑन ओथ स्टेटमेंट दी. एक सेकेंड, इसमें जरगुल ने ऑन ओथ जी ऑन ओथ डीडब्ल्यू के तौर पे, DW1 है वो, सेक्शन 340 के तहत, 340 के तहत, नॉट ये- 342. नहीं सर, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सर कि ऑन ओथ स्टेटमेंट को हासिल होगी ट्रूथनेस या एक सेकेंड. तो जरगुल appeared as DW1. DW1, उसका बयान मैंने अटेस्टेड कॉपी लगा दी सर आपके पास. इसी तरह पिंडी में एक केस था सर, वाजिद अली, on oath statement, but तो उसका डिफेंस क्या था इसमें? उसका था जी मैं मुसलमान हूँ, मुझे गलत फंसाया गया, बस. तो फंसाया गया कि प्ली ले ली ना उसने. लेकिन सर ट्रैपमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा वो ये कह ही नहीं रहा कि मुझे लड़की ने बुलाया, लड़की ने पकड़ाया, लड़की ने कोई चीज़ भेजी. ये मैं एविडेंस पढ़ देता हूँ सर उसकी. भाई मैंने एविडेंस नहीं पढ़नी. काउंसिल आप क्या कर रहे हैं? अच्छा दिखाएं, अब आप कर ही रहे हैं तो दिखाएं. ये अगर सर आप चाहते फिर हैं तो- क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने ये तमाम चीज़ें, क्रॉस एग्जामिनेशन दिखाएं. सर ये आपके पास 2 नंबर पे जो अभी मैंने बुकलेट भेजी है जिसके ऊपर इंडेक्स पे 2 लिखा हुआ है सर, इसका पेज 74 देख लें सर आप. वो कहता है जी मैं मुसलमान हूँ और आई एम अ मुस्लिम, आई हैव एक फुल. सेकेंड पेज 74.
اس کے ایفیڈیوٹ ڈی اے کا ہے. جی سر ایفیڈیوٹ آیا اس میں بھی یہی ہے کہ میں کہاں ہے اللہ DA؟ جی سر ایک سیکنڈ, ایگزیبٹ ڈی اے کا ہے. سر یہ تو نہیں لگایا لیکن میں سبمٹ کروا دیتا ہوں یہ بھی. یہ تو اس اصل میں تو اس کے ایویڈنس اس کے ایفیڈیوٹ میں ہے. اچھا ایفیڈیوٹ پہ کراس ہوا ہے سر. ایفیڈیوٹ بھی وکیل صاحب تیار کرتے ہیں, ایفیڈیوٹ بھی وکیل صاحب لے کے آتے ہیں, ایشو بھی وکیل صاحب کے نام پہ ہوا ہے. تو یہ ڈیفینس پھر وکیل صاحب کا ہے نا سر, اس کا تو اپنے نام سے کوئی ایفیڈیوٹ بھی جاری نہیں ہوا, کوئی درخواست بھی جاری نہیں ہوئی دیکھیے سر. راؤ صاحب, جی سر please do not cross a certain line of the distinction between a constitutional petition and a criminal. میں معافی چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں معافی چاہتا we all know ہوں. میں that مجھے نہیں جانا چاہیے سر. وکیل صاحب نے اگر تیار کیا ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے تیار کیا ہے یہ اپنی طرف سے ہی ہوا ہوگا کہ وکیل ایفیڈیوٹ پڑھ کے اس کو سنایا جاتا ہے اور جو بھی ایسا نہیں ایفیڈیوٹ فائل کر رہا ہے وہ اس ایسا کو نہیں پڑھ ہے کے. ایسا نہیں ہے سر. You are making a serious allegation. میں عرض کر رہا ہوں نا سر آرڈر شیٹ کے مطابق, میں آرڈر شیٹ کے مطابق عرض کر رہا ہوں سر کہ یہاں سے بنوا کر درخواست دی گئی کہ یہ میں نے ملزم کو بھیجنا ہے. اور بھائی ملزم کو جو بھیجنا ہے وہ انہوں نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے تو نہیں سوچ لیا نا, ملزم کی کوئی بیسس ہوئے گی تو وہ بھیجنا ہے. اور اب ملزم نے جب پڑھ کے سائن کیا تو پھر ہر کیس میں جہاں ایفیڈیوٹ ہوتا ہے وہاں پہ عدالت سر وہاں سائن پہ بھی کراس ہوا ہے سر. وہ آپ نے کرمنل ٹرائل کی جو کرمنل اپیل ہے جی سر. اس والی کی وہ آپ نے میرے سامنے اس پٹیشن میں آرگیو کرنا شروع کر دیا. میں اگر اس کے اوپر یہ آبزرویشنز دینا شروع کر دوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے صرف اس حد تک آپ کے سامنے کیا تھا کہ ایک ورشن جو آ رہا ہے کہ ملزموں نے یہ کہا ہے, ملزموں نے جب آن اوتھ آئے ہیں تو یہ بات نہیں کی. یہی ایکسرسائز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیشن سے کروائیں. آپ میرے سے کیا ایکسرسائز کرا رہے ہیں جب آپ کرمنل اپیل سر کیونکہ کمیشن سے اگر یہ کام ہوگا یہ 5 سال تک ہمیں اسی کام میں پھنسا کے رکھیں گے سر. کس طرح؟ کیونکہ سر آج تک کسی بھی کمیشن جتنے بھی ہوئے ہیں ان کے کوئی فیصلے تو نہیں ہوئے سر, اور جب تک کمیشن بنے چلتا رہے گا سر اس وقت تک تو یہ ساری چیزیں رکی رہیں گی سر. کیا کسی کمیشن نے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھی اس میں کہ 6 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہے اور اس نے نہ کیا سر؟ لیکن ایک سیکنڈ, اتنی جنرل بات مت کریں سر, میں نہیں کر رہا, لیکن تو کیا کمیشن میں یہ ممکن ہے کہ ہائی کورٹ کی اس کو ڈائریکشن ہو کہ 6 مہینے کے اندر رپورٹ پروڈیوس کرو اور کمیشن اس کو نہ کرے؟ کمال کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے. کیا پتہ ان 300-400 لوگوں میں سے 10-15-20 اس کی ریزن ہے سر, ریزن میں بتا رہا ہوں سر اس کی, کہ اگر وہ ڈیلے ہوگا تو ان کو بیل کا رائٹ ملے گا سر. ایک سر ٹریپمنٹ کا تھوڑا سا مجھے اگر اجازت دیں گے. میں نہیں سر بس سر وہ it is exactly the factual inquiry that نہیں سر ایسے نہیں کر رہا. you are trying to drag my court. اگر میں نے ایسے کیا میں معافی چاہتا ہوں, اور میری نالائکی ہے سر, انٹینشن نہیں ہے, میری نالائکی ہے سر اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو سر. آگے چلیے. صرف 2 منٹ دیں گے سر. نہیں سر میں فیکچوئل ایسپیکٹس کے اوپر کوئی بات نہیں سر. میں ٹریپ میری عرض تو سن لیں سر. نہ ان کی پٹیشن میں کوئی فیکچوئل ایلیگیشن. میری عرض تو سن لیں سر, میں نالائق آدمی, میری عرض تو سن لیں سر. آپ بڑے بھی ہیں, اب آپ سنیں, آپ میرے لیے ہر طریقے سے ہر طرف سے قابل احترام ہیں سر. نہ آپ کے خلاف کوئی فیکچوئل ایلیگیشن ہے اس پٹیشن میں, نہ کوئی پریئر ہے ٹو ریٹرن اے فیکچوئل فائنڈنگ, and you are asking this court to proceed purely on the basis سر, of a جس factual رپورٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کو دیکھ کر فیصلہ اس رپورٹ کو پر کمیشن بنا دیا جائے, اس رپورٹ میں تو ساری فیکچوئل ایلیگیشن ہے سر مجھ پہ. راؤ صاحب آگے چلیے.
سر صرف یہ 2 چیزیں ایڈ کر لینے تھے, بڑی امپورٹنٹ ہے بتائیے, سر. میں نے ڈی بی کے لیے بھی اٹھنا ہے. سر بڑی امپورٹنٹ ہے, لائق بتائیے. آدمی ہوں سر, بتائیے. سن لیں گے سر. اسلام آباد, راولپنڈی اور لاہور. اسلام آباد میں 175 لوگ اریسٹ ہوئے, جن میں سے صرف 26 لوگ ایسے ہیں جو صرف واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں. وہ 26 لوگوں میں سے بھی 25 لوگ ایسے ہیں جو ملٹیپل لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں, لہٰذا وہاں پہ ایک آدمی کی طرف سے ٹریپنگ نہیں ہو سکتی سر. دوسرا, سیم اسلام آباد میں سر 90 لوگ اریسٹ ہوئے, 9 ایسے ہیں جو صرف واٹس ایپ پہ ہیں, بقیہ مختلف اپلیکیشنز پہ ہیں, اور وہ 9 بھی مختلف لوگوں, ان میں سے 8 جو ہیں سر وہ مختلف گروپوں اور لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں. سیم سب راولپنڈی میں 67 لوگ اریسٹ ہوتے ہیں, 9 لوگ جو ہیں صرف 10 لوگ جو ہیں سر وہ صرف واٹس ایپ پہ ہیں اور ملٹیپل لوگوں کے ساتھ وہ شیئرنگ کر رہے ہیں. تو جو ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے سر وہ تو ٹوٹل 46 ہیں, اور NCHR کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 87 لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب ہمیں واٹس ایپ پہ یہ کام کر دیا. واٹس ایپ کے جو ملزم پکڑے ہوئے ہیں ان کی فائلیں بتا رہی ہیں کہ صرف 46 لوگ ہیں سر. اب سر یہ 2 طرح کی ٹریپنگ کا الزام تھا. ایک اریسٹ کا, وہ راجہ اسد صاحب نے پورا آرگو کیا اور وہ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو میں چلے گئے سر وہاں پہ کہ ٹریپنگ جو ہے اریسٹ کے لیے وہ سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو ہوگی اگر ادارہ کرے گا سر. تو دوسری جو ٹریپنگ کا ایلیگیشن تھا وہ بلاسفیمی کی حد تک تھا, وہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے سر. ایک سر آپ نے فرمایا تھا کہ ورثہ کو پری رجسٹریشن پروسیڈنگ اور پری کورٹ پروسیڈنگ پر اعتراض ہے. اب سر پری کورٹ پروسیڈنگ جو ہیں وہ انگلش ورژن کے مطابق آفٹر رجسٹریشن آفٹر اپروچنگ FIA. تو جب FIA پہنچ گئے ہیں ملزم تو پھر میں نے ٹریپ کیوں کرنا ہے سر مدعی نے ان کو. دوسرا سر میں نے وہ پہلے ہی آپ کو عرض کر دی کہ کسی جگہ بھی یہ اپلیکیشن ان کی نہیں ہے ورثہ کی طرف سے, ملزم کی طرف سے, کہ ہمیں پری کورٹ پروسیڈنگ یا پری رجسٹریشن پروسیڈنگ پہ کوئی اعتراض ہے. تیسرا سر جو کمپلیننٹ کی ساری بات ہو رہی ہے, ابھی تک جتنے 32 لوگوں کو سزا ہوئی اس میں کمپلیننٹ کی ایویڈنس کی وجہ سے نہیں ہوئی سر. کی وجہ سے نہیں ہوئی. کمپلیننٹ کی نے جو پرووائڈ کی اس ایویڈنس کو کنسیڈر بھی نہیں کیا انہوں نے بیسٹ ایویڈنس گئے کہ ملزم سے ریلیٹڈ جو ایویڈنس تھی, جو ملزم کی ریکوری تھی, اس ایویڈنس کو بیس بنا کر انہوں نے کنوکشن کی سر. اب سر نالائکی میں 2 چیزیں رہ گئی سر. بس ایک سر وہ اب اس نالائکی کی سزا بھگتنی. میری عرض تو سن لیں, نہیں میری عرض تو سن راؤ صاحب, لیں. NCHR کی رپورٹ ہے سر, وہ اس پہ مجھے کرنا آپ چاہیے. اس کے لیے 1 صفحہ مجھے سبمٹ کر دیں. سر وہ میں کر بھی دوں گا, تھوڑا سا اگر مجھے صرف کر دیں. نہیں راؤ صاحب, آپ کے بہت سارے کالج بیٹھے ہیں, صرف سر 1 منٹ مجھے میں سر. ڈی بی میں بھی اٹھنا ہے, مجھے کچھ وہ بھی دینی ہے. آف کورس سر مجھے اندازہ ہے, لیکن میں نے عرض کیا نا سر نالائق آدمی ہوں سر, آپ ہی کے پاؤں پہ پڑھ سکتا ہوں. تسلی نہیں ہو رہی کہ میرے سر وہ تو واقعی نہیں ہوئی سر, کچھ چیزیں رہ گئی نا سر. دی نالائق آدمی آ کے میں رونا پیٹ نہیں ڈالتا ہے ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے. استغفر اللہ سر. پہلے آپ کو کہا ہے راؤ صاحب, آپ پلیز یہ لکھ کے تسلی رکھیں. آئی ول ٹیک اٹ انٹو اکاؤنٹ. اپنی سر وہ جو ریبرٹل آئے گا اس کے بدلے میں کچھ کہنے کی اجازت دے دی جائے گی, اس ٹائم میں کر دوں گا سر اس پوائنٹ کو سر. ٹھیک ہے, ہم اسی کیس میں لگے رہیں گے. پھر میرے تو خیال میں پھر مجھے ٹرائلز روک دینی چاہیے سر. ایک بات, اگر آپ نے ایسے چلنا ہے تو پھر میں انجنکشن ایشو کر رہا ہوں کہ میں یہ جو ہے وہ تو سر رکے پڑے ہیں ٹرائل, حقیقت سے رکے تو پڑے. میں کنفرم کر دیتا ہوں. دیکھیے نا راؤ صاحب, پچھلے پورے 1 ماہ میں کسی کیس میں سر شہادت نہیں کروا سکا سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی سر, جو میں نے ابھی تک سبمیشن سنی ہے نا, دس از جسٹ ہیلپ ریپنگ اٹ اپ فار یور consumption. I don't think that the nominations of any individuals in these reports is really important or of
much consequence for now. Gang, no gang. I think what is really is emerging out of it is the other point, whether there are avenues for entrapment and whether entrapment did take place. Right? So the specific question on which the most of the submissions have hinged, that it was Rao Saab or his versatile actor Munshi or it was Mr. So-and-so, they are the ones who did it. To me, it is in the background. It is not deep primary consideration at all. So I'm giving this to you for your consumption and then to take it from there, because even I said it in the earliest orders کہ جو 80 یا 90 FIRs لگی ہوئی ہیں اس میں سے یہ 80-90% کا نمبر نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, میرے ارلیسٹ آرڈرز اگر آپ دیکھیں تو کہ 80 یا 90 جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی, کیونکہ وہ سارے اسپریڈ ہوئے. تو اگر آپ اس کو ایک اپنا اور اپنے کالیگز کا ایک ڈیفنس سمجھ کے چل رہے ہیں تو میرے لیے یہ بات سیکنڈری ہے, میرے لیے پرائمری بات اور ہے. ٹھیک ہے, تو بس میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں ایشو سمجھانے کی کوشش کروں گا, میں ٹیکنیکلٹیز پر نہیں جاؤں گا سر. اچھا سر, چلیے ابھی وی ول ری اسمبل ٹمارو. ہو واز اپیئرنگ ٹمارو دین؟ سر تھوڑا سا وہ رہ گیا. راؤ صاحب سر NCHR والی وہ بڑی اہم رپورٹ ہے سر, اس پہ تو نہ وہ کاغذ دیتے ہیں نہ وہ کوئی اور کاپی دیتے ہیں. بغیر کاغذوں کے لڑ رہا ہوں سر, بغیر ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ کوئی سامان ہے لڑائی کا نہ کچھ اور, لیکن لڑ رہے ہیں سر بس, کیونکہ وہ دیتے ہی کچھ نہیں ہے. وہاں لینے گئے انہوں نے پرچہ دے دیا, اوپر سے مانگنے گئے تھے رپورٹ, انہوں نے FIR کاٹ دیا وکیل صاحب کے خلاف. Since you are the poster boy of this saga, we will give you another 15 minutes tomorrow. In which you will, but definitely 15 minutes, okay, and sir. you will conclude this in sir, 15 minutes. Inshallah. And then who would be next from your side? NCHR لکھیے جناب. ایک سر وہ میں معذرت کرتا ہوں سر, ابھی یاد آیا, کامران مرتضیٰ صاحب کی ریکویسٹ ہے سر کہ ان کا کوئی ایشو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کل اگر آپ ریکویسٹ کر لیں, اگر DB کے بعد پاسبل ہو سکتا ہے سر. 11 بجے وہ کہتے تھے کہ 11 بجے پاسبل ہو. اس کی فکر نہ کریں, پرسو کر لیں گے. نہیں سر, وہ 3 دن وہ کہتے ہیں میں ہوں سپریم کورٹ میں بزی, لیکن میں 11 بجے تک آ جا سکتا ہوں. دیکھتے ہیں how it unfolds tomorrow. ٹھیک ہے, آپ 15 minutes لکھیے جناب. Mr. Rao continued with his submissions and will be heard tomorrow for another 15 minutes, whereafter Learned Counsel for NCHR. اب وہ کل بتائیے گا. we'll take the roster. ٹھیک ہے جی, تو 10:45. My lord, with your due permission. 10:45 lordship. yes. سر رسپونڈنٹ کی طرف سے حسن معاویہ کی طرف سے میں آرگیو کرنا چاہ رہا ہوں, اور ایک CM بھی پینڈنگ ہے جو ویجیلنٹی کے اوپر تھی, جو آج اگر آپ مجھے نظر آئے نا سر رائٹ, تو پھر آپ آرام سے پیچھے بیٹھیں گے. اس ویجیلنٹی کے لفظ کو پیش در بہت امپورٹنٹ ایشو, آپ کو ویجیلنٹی کی فکر پڑی گی. اس کو امینڈ پہ دیکھیں گے, ان کو نوٹس کیا سر سوشل میڈیا کے اوپر وکٹمائزیشن, کریکٹر اسیسینیشن, اس کی وجہ سے سر سوشل میڈیا کے اوپر اس لفظ کی وجہ سے. اور اگر کسی نے سوشل میڈیا کا لفظ دوبارہ استعمال کیا میری عدالت میں, سمجھ گیا, مجھے اس کا کوئی ریفرنس نہیں آپ نے دینا. سر جناب کے آرڈر کا مس یوز جو کچھ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. آگے چلیے. تھینک یو. اگلے کیسز, یہ ڈیٹس آپ کو جو کیسز, بس ٹھیک ہے جی, تھینک یو. adjourn فار ٹمارو. آئی نذیر جواد صاحب. پاکستان ٹیلیویژن کارپوریشن ورسز کامران.